अर्तुगरुल गाजी का या इब्न अरबी का इस सिलसिले के साथ क्या ताल्लुक़ जुड़ा? जो सिलसिला अल-बुरानिया है ये अहल सुन्नत वल जमात का सिलसिला है। इस सिलसिले का जो मरकज़ है वो सूडान में है। अभी पाकिस्तान में हमारे 15 मराकज़ इस तरह के जो है ना वो कायम हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस तरह के हमारे मराकज़ मौजूद हैं। इन कितारों का मकसद क्या था और फिर दरमियान में दो लोग बैठे थे तो उनका क्या? जब एक नए अंदाज को जो है ना वो देखते हैं तो लोग जो है ना उसको समझते हैं पता नहीं ये क्या नई चीज़ आई है। यही अंदाज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के जो है ना वो ज़माने से जो है ना वो चला आ रहा है। इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जो है ना वो जिक्र का यही तरीका था। जैसे कि अर्तुगरुल में जो है ना वो उन्होंने एक उसका सीन जो दिखाया। अर्तुगरुल गाजी की जिस अदा ने हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, सर झुका के एकदम से अकीदत का इजहार करते थे। जिस शख्स में अदब नहीं है तो वो कोई भी मर्तबा कोई भी मुकाम जो है ना वो नहीं पा सकता। तो आपका ये सारा निज़ाम किस तरह से चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हम कोई चंदे वाला सिलसिला जो है ना वो नहीं करते हैं। इनको पता है ये हकीकत से इसका ताल्लुक है तो वो भाई मिलकर खुद जो है ना वो उस एरिया के लिए जो है ना वो अरेंज करते। बाज़ लोगों का ये कहना है कि हमने फलां की बैत की और उसके बाद हमारे मसाइल हल नहीं हुए। बैत जो होती है बेसिकली वो मसाइल हल करने के लिए या दुनिया के लिए तो की नहीं जाती। कोई मीनार, कोई बोर्ड, कोई पंफलेट, अगर बोर्ड लगा हुआ है और काम हो रहा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं सैयद बदर सईद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सिलसिला बुरहानिया के लाहौर मरकज़ में, जहां पे औलिया कराम और ख़ास तौर पे तसव्वुफ़ के हवाले से ज़िक्र अस्कार की महफिल होती है हर जुमेरात को। ये आपने देखा होगा इब्न अरबी को और अर्तुगरुल गाजी को की सीरीज़ को, जिस तरह से वो ज़िक्र करते थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जिक्र किया जाता है, उसी तरह से सफ़बंदी होती है, उसी तरह से वो सारे प्रोसेस से गुजरा जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं तौक़ीर रियाज साहब, इस सिलसिले के रहनुमाओं में से शामिल हैं। इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये सिलसिला कब से पाकिस्तान में है, यहाँ पे कितने मराकज़ हैं और ये सारे ज़िक्र अस्कार का जो सिलसिला है उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं और ये सिलसिला कब से जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, बताइएगा कि आज मैं यहाँ पे आया और मैंने जिक्र की कसायद की एक महफिल देखी और ये बिल्कुल वैसा ही सिलसिला था जैसे हमने अर्तुगरुल गाजी और इब्न अरबी को देखा था फिल्म में। तो आज हकीकत में हमने देखा ये क्या सिलसिला है, इसका ताल्लुक कहाँ से जुड़ा है? जो सिलसिला अल-बुरानिया है ये अहल सुन्नत वल जमात का सिलसिला है और मशाइख जो है वो फ़िक़्ह मालिकी को जो है ना फॉलो करते हैं। तो अहल सुन्नत वल जमात का ये सिलसिला और ये बाकी किसी भी फ़िरके से जो है ना वो ये ताल्लुक इसका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख का ताल्लुक अरब से है। इस सिलसिले का जो मरकज़ है वो सूडान में है और मशाइख जो है वो अहले बैत अतहार से हैं। और ये सिलसिले का हमारा ये जो मरकज़ है ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस तरह के हमारे मराकज़ मौजूद हैं। अरब कंट्रीज़ में तमाम जगहों पर मौजूद हैं। यूरोप में आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल यही सेटअप वहाँ पर भी जो है ना वो मिलेगा, इसी अंदाज में जिक्र होता हुआ और ये सारा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में और ख़ुसूसन लाहौर में ये सिलसिला कब से चल रहा है? हमारा जो सबसे पहला मरकज़ था वो पिंडी जो है ना वो था बहरिया टाउन में, पाकिस्तान में अंदर जो 2019 में, फिर वहाँ पे पहला हमारा मरकज़ था। और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अभी पाकिस्तान में हमारे 15 मराकज़ इस तरह के जो है ना वो कायम हैं, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हर जुमेरात को ज़िक्रुल्लाह की महफिल सजाई जाती है और यहाँ पर यंगस्टर्स आते हैं और वो अपने कल्ब और बातन की इस्लाह का जो है ना वो सामान जो। अर्तुगरुल गाजी का या इब्न अरबी का इस सिलसिले के साथ क्या ताल्लुक जुड़ा? ये माशाल्लाह से आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इस तरह के ज़िक्र के अंदाज को जब शुरू में देखा जाता है तो हमारे यहाँ चूँकि एक बस सिर्फ पहली तो बात है पता नहीं शायद जिक्र होता भी है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जब एक नए अंदाज को जो है ना वो देखते हैं तो लोग जो है ना उसको समझते हैं पता नहीं ये क्या नई चीज़ आई है। तो दर हकीकत जो है ना ये जिक्र का यही अंदाज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के जो है ना वो ज़माने से जो है ना वो चला आ रहा है। यही जिक्र का अंदाज, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद में अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होकर, और वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं बैठकर, और वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं पहलुओं के बल।
تو پہلوؤں کے بل یوں جھوم جھوم کر جو ہے نا وہ ذکر کرنا. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صفات میں سے یہ دیکھا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ایسے جھومتے تھے جس طرح سخت ہوا میں جو ہے نا وہ درخت جھومتے ہیں. تیز ہوا چل رہی ہو تو جس طرح درخت جھومتے ہیں, صحابہ کرام اس طرح ذکر کرتے تھے. تو اسی طرح یہ جو ذکر صحابہ سے چلا آ رہا تھا اور ہمارے جو صوفیات تھے وہ ذکر کرتے آئے ہیں. ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کا یہی طریقہ تھا, جیسے کہ ارطغرل میں جو ہے نا وہ انہوں نے ایک اس کا سین جو ہے دکھایا. تو یہ بالکل کوئی نئی چیز نہیں ہے. حال بتا یہ تھی کہ ابھی کچھ عرصے سے یہ پاکستان میں مفقود ہو چکی تھی, اور پھر جو ہے نا وہ مشائخ نے اس کو دوبارہ اس کا احیاء کیا اور جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا امت کے سامنے اس طریقہ کار کو سامنے رکھا. یہاں بھی میں نے یہ دیکھا کہ دو قطاریں تھیں اور آدھے لوگ اس طرف اور آدھے اس طرف تھے, اور ایک مکمل جس کو لے میں ذکر چل رہا تھا. تو ان قطاروں کا مقصد کیا تھا, اور پھر درمیان میں دو لوگ بیٹھے تھے تو ان کا کیا مقصد؟ دیکھیں بیسیکلی اگر دین کے پورے سیٹ اپ اور نظام کو آپ دیکھیں تو وہ پورا ایک منظم جو ہے نا وہ نظام ہے. اگر آپ نمازوں کو دیکھیں تو نماز میں بھی جو ہے نا وہ صف بندی کا حکم ہوتا ہے. ایون کہ ہمیں جو ہے نا وہ جنگ میں بھی جو ہے نا وہ صفیں بنا کر جو ہے نا وہ لڑنے کا جو ہے نا وہ حکم ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ بھی جو ہوتا ہے یہ جو جہاد بن نفس ہے, یہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک غزوے سے جب واپس آئے تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو یہ جو جہاد ہوتا ہے چونکہ صفیں باندھ کر کیا جاتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں صفیں باندھ کر. تو صفیں باندھ کر جہاد کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. تو چونکہ صف باندھ کر لڑنا, چونکہ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے جو نفس کے خلاف ہے, تو اس لیے صف جو ہے نا وہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے, اس لیے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ صف بنائی جاتی ہے اور منظم انداز میں. اچھا سر, ذکر کے دوران دف یا تالی یا کوئی اس طرح کی آواز, اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور یہ کیوں اس کا؟ جی بالکل, ذکر کے دوران بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو بھائی بیچ میں موجود ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تالی بجا رہے ہوتے ہیں. عرب کنٹریز میں تو یہ تھا کہ وہاں پر دف بھی جو ہے نا وہ استعمال کر لیا جاتا ہے. چونکہ یہاں پہ ابھی دف استعمال نہیں ہو رہا تو اس کی جگہ پر تالی ہم استعمال کرتے ہیں. تو مقصود تالی نہیں ہوتی, مقصود یہ ہے کہ ذکر کا ردم اور ذکر کی جو لے ہے, اس کی جو بیٹ ہے, اس کو فالو کرنا. تو جب تالی جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے, چونکہ جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر وہ مختلف جو ہے نا وہ حرکات ہوتی ہیں, دائیں ذکر کرنا ہے, بائیں ذکر کرنا ہے, اوپر کی طرف ذکر کرنا ہے, نیچے کی طرف ذکر کرنا ہے. تو جب تالی بج رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی تالی سے جو ہے نا وہ ذاکرین کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے کس طرف موو کرنا ہے. تو وہ تالی جو ہے بیسیکلی فی نفسی ہی تالی مقصود نہیں ہے, بلکہ تالی جو ہے وہ ذکر کو منظم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے, بجائی جا رہی ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, یہاں پہ میں نے 3 رنگوں کا استعمال دیکھا, ان کی کیا خاصیت تھی؟ سبز ہے, سفید اور پیلے رنگ ہے, زرد رنگ. تو اس کا کوئی مخصوص لاجک ہے, کوئی وجہ ہے, یا بس ویسے ہی استعمال کیا گیا؟ جی بالکل, صوفیاء کے ہاں تو کوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ رینڈملی جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتی, بلکہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے نا پوشیدہ ہوتی ہے. تو 3 قسم کے رنگ آپ نے دیکھے ہوں گے زیادہ استعمال, یہ پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے پردے کے. ایک تو پیلا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہے نا وہ گرین اور وائٹ. تو جو وائٹ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ شریعت کی عکاسی کرتا ہے, ٹھیک ہے, وائٹ رنگ شریعت کی عکاسی کرتا ہے. جو اس کے ساتھ آپ کو پیلا رنگ نظر آ رہا ہے, یہ جو رنگ ہے یہ اسماء الہیہ کی جو ہے نا وہ عکاسی کرتا ہے. اور جو اس کے ساتھ آپ کو سبز اور رنگ نظر آ رہا ہے گرین, تو یہ اہل بیت کی جو ہے نا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ اہل بیت کے شرف کا جو ہے نا وہ رنگ ہے. اچھا, ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ نے جو ٹوپی پہنتے ہیں اس کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے. مجھے آپ کے ارد گرد ایسے افراد نظر آئے جنہوں نے بالکل اسی طرح کی ٹوپی پہنی ہے, اور یہ مجھے باقی جگہ پہ نظر نہیں آیا جب ہم کسی اور محفل میں جاتے ہیں. تو یہ مخصوص آپ کے اس سلسلے کے ساتھ جڑا یہ رنگ بھی؟ جی بیسیکلی جو یہ اس رنگ کی جو ٹوپی ہے, یہ جو کلر ہے اس کے متعلق حدیث کے اندر جو ہے نا وہ بے شمار فضائل جو ہے نا وہ وارد ہوئے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کے وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ جو ہے نا وہ یہ رنگ تھا, یہ زرد کلر. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے کو اس امامے سے جو ہے نا وہ اس کلر سے جو ہے نا وہ رنگتے تھے, اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ اس کلر سے رنگتے تھے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو بھی اس رنگ سے جو ہے نا وہ کیا رنگا. تو یہ جو کلر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب ترین کلر تھا, اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ
ہم استعمال کرتے ہیں اور صوفیہ نے جو ہے نا وہ صوفیہ کے یہاں آپ کو اس طرح کا کلر استعمال ہوتا نظر آئے گا. اچھا، ذکر کے دوران میں نے ایک اور چیز مشاہدہ کیا کہ لائٹ ایک مخصوص انداز میں جلائی جاتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کا ذکر ختم ہوا تو اس کو بھی بند کر دیا گیا. تو اس کے پیچھے کیا توجہ یا کیا وجوہات ہیں اس کی؟ یہ وہ جو لائٹ بیسیکلی آپ نے دیکھی ہے اس کو ہم زئی کہتے ہیں. زئی یہ بیسیکلی یہ چیز کیا ہے اس کے اندر یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ظاہر کرتی ہے. اس کے اندر 7 جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے جو ہے نا وہ اس میں لائنیں آپ کو 7 جو ہے نا وہ ملیں گی. تو یہ 7 لائنیں بیسیکلی 7 نفسوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. انسان کے اندر جو ہے نا وہ 7 نفوس ہیں اور پھر اس کے اندر آپ نے جو ہے نا ایک لائٹ دیکھی ہوگی جو آن ہوتی ہے. یہ بیسیکلی یہ آپ کے دل کے اندر اسم اللہ کے نور کو جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے ظاہر کرتی ہے. اور شروع میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے ہمت. یہ ہمت کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس انداز سے اٹھایا جاتا ہے کہ اور یہ اندر سے یعنی کہ آپ کو اس چیز کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ آپ نے ان نفسوں کا جو حصار ہے ان نفسوں کو مار کر آپ کے اندر جو اسم اللہ ہے آپ کے اندر جو اللہ کا نور سمایا ہوا ہے آپ نے ذکر کے ذریعے اس کو اجاگر کرنا اور ان نفسوں کو آپ نے مارنا ہے اور ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ لائٹ بیسیکلی آپ کو اس چیز کی یاد دلاتی ہے. ارطغرل غازی کی جس ادا نے ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ جب آقا دو عالم کا اس میں مبارک آتا تھا ان کے سامنے تو وہ سر جھکا کے ایک دم سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے. تصوف اور طریقت میں ادب بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. جس شخص میں ادب نہیں ہے تو وہ کوئی بھی مرتبہ کوئی بھی مقام جو ہے نا وہ نہیں پا سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ادب کا معاملہ ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے. اس لیے جو ہے نا وہ اس پر تو بالکل کوئی کمپرومائز جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اور نہ ہی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ آیا تو مجھے اس بلڈنگ کے باہر کوئی ایسا بورڈ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ اس پورے علاقے میں بھی شاید لوگوں کو اس طرح سے نہیں معلوم کہ یہاں پہ سلسلہ برہانیہ کا مرکز موجود ہے. کوئی مینار کوئی بورڈ کوئی پمفلٹ کوئی چیز ایسی اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس میں دیکھیں باہر ہماری تو یہ بات حقیقت ہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بورڈ وغیرہ ابھی نہیں لگایا ہوا لیکن ہمارا جو لوگو جو ہے نا وہ جو سلسلے کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ آپ کو جو ہے نا باہر لگا ہوا ملے گا. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کی اس طرح کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہوتی. اصل معاملہ جو ہے وہ تصوف کا یا طریقت کا وہ یہ ہے کہ قلب کی اصلاح کی جائے باطن کی اصلاح کی جائے اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کریں نبی کے وسلم کی مجلس تک جو ہے نا وہ آپ پہنچے. تو وہ اگر بورڈ لگا ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر نہیں لگا ہوا تو کام ہو رہا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ کام تو ہو رہا ہے. اچھا، جب بھی کوئی سلسلہ چلتا ہے یا کوئی تنظیمی معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے باکس رکھے جاتے ہیں. تو آپ کا یہ سارا نظام کس طرح سے چل رہا ہے؟ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی چندے وارہ والا سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں. اس میں اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جس ایریا میں وہ مرکز ہے مثال کے طور پر یہ لاہور کا ہمارا مرکز ہے تو یہاں کے جو بھائی جو ذکر اللہ کرتے ہیں جو مشن کو سمجھتے ہیں جن کو پتہ ہے یہ حقیقت سے اس کا تعلق ہے تو وہ بھائی مل کر خود جو ہے نا وہ اس ایریا کے لیے جو ہے نا وہ ارینج کرتے ہیں. یعنی کہ عوامی سطح پہ چندہ اکٹھا نہیں کیا جاتا؟ عوامی سطح پہ چندہ اکٹھا نہیں کیا. جب پاکستان میں کیونکہ 2019 کے آخر میں آیا اور اس وقت بھی کرونا کا دور تھا ظاہری بات ہے اس طرح سے محفل نہیں ہو سکی ہوگی. اچھا، جب لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اعتراضات بھی آتے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے چل رہا ہے یہ کیا سلسلہ ہے تو اس قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل. شروع میں آپ کو پتہ ہی ہے جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے اور لوگ اس کو ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک ہے کہ بس جو ہم نے سیکھا ہے جو ہم نے دیکھا وہی ٹوٹل دین ہے. تو شروع میں ہمیں اس چیز کا سامنا رہا بھائیوں کی طرف سے سوالات بھی ہوتے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے خندہ پیشانی سے بھائیوں کے سوال بھی لیے اور جب ان کو قرآن کریم کے آیات اور احادیث سے واضح جب جواب ملتا تو الحمدللہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ بھی آئی اور الحمدللہ ابھی جو ہے نا وہ ان کو اس چیز کا پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ جو ہے نا یہ صرف کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اسی طرح ذکر جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اور یہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ ہے. آپ کے پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو مرشد ہیں یا جو رہنما ہیں وہ بھی نوجوان ہیں. بزرگ ہوئی کا تو ایک ہمارے ذہن میں کنسیپٹ اور تھا. بیسیکلی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جو سلسلہ البرہانیہ میں جو مرشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیسیکلی مرشد جو ہے نا وہ شیخ کو نہیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ لاہور میں ہوں تو لاہور میں ایز اے مرشد میری ڈیوٹی ہے. مرشد کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا. ایز اے بڑے بھائی کے طور پر آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بیعت لے رہا ہوں کوئی شخص میرا بیعت ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے شیخ طریقت وہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتے ہیں اور وہ مولانا شیخ محمد رضی اللہ عنہ وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہیں. میں اگر یہاں سے کسی بھائی کی بیعت لیتا ہوں تو بیسیکلی بیعت
انہی سے ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس مریدین تک ورد آتا ہے، اس کی ایک تاریخ بھی بتائی جاتی ہے؟ جی جی بالکل، یہ جو سلسلہ البرہانیہ کے جو اوراد ہیں یہ جو ہے نا وہ نسل در نسل جو مشائخ سے جو ہے نا وہ ہم تک پہنچے، سیدی ابراہیم دسوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 696 ہجری میں، اور پھر وہاں سے پیچھے ان کے شیوخ سے، اور ایون کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا وہ ہمارے اوراد کی جو ہے نا سند بھی جو ہے نا وہ متصل ہے۔ جب بیعت کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فلاں کی بیعت کی اور اس کے بعد ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے۔ بیعت جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ مسائل حل کرنے کے لیے یا دنیا کے لیے تو کی نہیں جاتی ہے۔ بیعت ایک معاہدہ ہوتا ہے جو شیخ اور مرید کے درمیان کیا جاتا ہے، یہ دو طرفہ معاہدہ ہے۔ مرید شیخ سے معاہدہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کے لیے مجھے آپ کی طرف سے جو احکامات ملیں گے میں ان پر عمل پیرا ہوں گا، اور شیخ مرید کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری درست رہنمائی کر کے تمہیں اللہ تک کیا کروں گا، پہنچاؤں گا۔ ناظرین، سلسلہ برہانیہ کے حوالے سے بنیادی باتیں جاننے کی ہم نے کوشش کی، اور یہ وہی طریقہ کار ہے جو آپ نے اس سے پہلے ارطغرل الغازی اور ابن عربی کو دیکھا، اور اس حوالے سے بہت کچھ آپ جانتے بھی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ 2019 کے آخر میں آیا یہاں پہ، اور اس کے مراکز مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔